अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे यूट्यूब चैनल खबर स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं फरहान अरशद। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगी और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नाज़रीन, खबर स्टूडियो में मैं आपके साथ एक बड़ी अहम खबर शेयर करने जा रहा हूं। नाज़रीन, आपने देखा है कि अब तक इस महीने में दो बड़े ममालिक के जो सरबराहान हैं, उनके मुल्क को चलाने वाले हैं, वो तब्दील हुए हैं। एक तो इसराइल, जहाँ पर नफ्ताली बेंट जो कि नेतन्याहू के इक़्तिदार से सबकदोश होने के बाद वो मुल्क की उन्होंने बागडोर संभाली और मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और उसके बाद उन्हीं के मुखालिफ मुल्क ईरान में, जिससे पहले हसन रूहानी थे, और हसन रूहानी के जाने के बाद उनके मुल्क के अंदर जो अब गुज़श्ता रोज़ जिस इलेक्शन के अंदर दौरान सदारती इंतखाबात जो जीते हैं वो इब्राहिम रईसी हैं। और इब्राहिम रईसी जो कि इस वक्त बहुत बुनियाद परस्त सदर हैं और सख्त गिर, इनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े सख्त गिर सदर हैं, जिनका इंतखाब अब हालिया इलेक्शन के दौरान जो कि आया है, और इसमें वो अब सदर के ओहदे पर बरजमान होने के लिए तैयार हैं। और ये जो सदर का ओहदा है, ये अगस्त के माह के अंदर ये अपने ओहदे का बाकायदा तौर पर ये अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे और ईरान की जो बागडोर है वो संभाल लेंगे। लेकिन इससे पहले अब सूरत हाल कुछ मज़ीद गंभीर होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो नफ्ताली बेंट जो कि सख्त सख्त खिलाफ हैं ईरान के और गज़ा के और फ़लस्तीन के और अपने दुश्मनों के सख्त खिलाफ हैं, और दूसरी तरफ इब्राहिम रईसी जो कि जिनका मौक़िफ़ भी बिल्कुल ईरान के हवाले से, ईरान के असूलों के बिल्कुल पसंदीदा हैं, और वो भी इस वक्त इसराइल के बिल्कुल मुखालफ हैं। वो भी किसी तौर पर भी इसराइल को पसंद नहीं करते। अब ये इब्राहिम रईसी है कौन? मैं एक मुख्तसर सा आपको इसका तारफ़ इनका बताता चलूँ। इब्राहिम रईसी ईरान के मुंसफ़े आला पे मनसब पर ये फ़ाइज़ रह चुके हैं। ये इंतहाई ही समझदार शख्सियत के मालिक हैं। ये 20 साल की उम्र के अंदर ही ये 2 सूबों के प्रोसिक्यूटर भी मुकर्रर रह चुके हैं, और कहा जा रहा है कि ये आयतुल्लाह ख़ामनेई के बहुत ही करीबी रुफ़क़ा में से हैं। और हालिया इलेक्शन के दौरान, हालिया इंतखाबात के दौरान इन्होंने तकरीबन 28 मिलियन 6 लाख वोटों में से 17 मिलियन 8 लाख वोट हासिल किए हैं। हालांकि इनके मुल्क के अंदर, ईरान के अंदर जो वोट का टर्न आउट था वो 48.8% रहा है, जो कि इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2017 में जब हसन रूहानी सदर मुंतखब हुए थे, उस वक़्त जो टर्न आउट था वो तकरीबन 70% था, और यही इब्राहिम रईसी उस वक्त हसन रूहानी के मद्दे मुकाबले में से थे। लेकिन इनको बड़ी बुरी तरीके से शिकस्त हुई, और हसन रूहानी उस वक्त सदर मुंतखब हुए और उन्होंने मुल्क के सदर की बागडोर संभाली। लेकिन अब के इलेक्शन के दौरान जो सदर मुंतखब हुए हैं वो इब्राहिम रईसी हैं। इब्राहिम रईसी एक बहुत सख्त गिर है, और ईरान के हवाले से भी वो ईरान के जोहरी जो अवामिल हैं, जो जोहरी मुआहदे हैं और जोहरी पैदावार की सलाहियत है, इस हवाले से ये बिल्कुल इनका क्लियर कट है। ये ईरान को जोहरी ताकत, जोहरी हथियार हासिल करने के लिए इनका इरादा बिल्कुल अटल है। वो चाहते हैं कि ईरान जोहरी हथियार हासिल करे और उसको ये अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। ये इब्राहिम रईसी का बिल्कुल इनका मौक़िफ़ है। आप कह सकते हैं कि इनका पहले दिन से मौक़िफ़ है कि वो बिल्कुल इस चीज़ को करें, अपने इस जोहरी मुआहदे को और अपने जो जोहरी तवानाई के हसूल के लिए, अपने जोहरी हथियार के हसूल के लिए ये बिल्कुल इस पर बिल्कुल अटल है, अभी तक अटल है। अब इस वक्त चल तो ऐसे रहा है कि हालांकि अब तक इस ईरान और इसराइल के दरमियान में कोई जंग तो नहीं हुई है, सिर्फ प्रॉक्सी वार चल रही है। काफ़ी अरसे से, कई सालों से प्रॉक्सी वार चल रही है, लेकिन ये दोनों मालिक अभी एक दूसरे के मुखालफ या सामने आके खड़े नहीं हुए हैं। लेकिन इन दोनों मालिक के हाई कमांड का, एक तरफ इसराइल का नफ्ताली बेंट का आ जाना, जो कि वो भी बहुत सख्त हैं अपने नज़रियात के अंदर, और दूसरी तरफ ईरान के अंदर इब्राहिम रईसी का आ जाना, जो कि वो भी, उनके बारे में कहा जाता है कि भी बहुत बुनियाद परस्त और सख्त गिर यानी कि ये सदर हैं।
ان کے بارے میں اس قدر کہا جاتا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کی بڑی ایک مشہور اور معروف جو ہے تنظیم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابراہیم ریسی پر بہت سارے لوگوں کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ یہ قتل کرنے کا الزام کیا، میں آپ کو یہاں سے بتاتا چلوں۔ قتل کرنے کا الزام پہ تب لگا تھا جب یہ جج کے عہدے پر فائز تھے، اور جب ان 4 ججوں میں سے شامل تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور ان فیصلہ کرنے میں انہوں نے 5000 سیاسی قیدیوں کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی۔ تاہم ایران کی جانب سے اس معاملے میں کوئی ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی جانب سے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ابراہیم ریسی نے کبھی اس چیز کو آن کیا کہ یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ اس وجہ سے ایمنسٹی انٹرنیشنل ان پر الزام لگاتی ہے کہ یہ بہت بڑے انسانی لوگوں کے قاتل ہیں، اور ان کو اس چیز پر ان کو سزا سنانی چاہیے۔ تاہم ابھی یہ معاملات کیا ہوتے ہیں یہ تو آگے وقت چل کر ہی بتائے گا۔ لیکن اب اسرائیل اور ایران کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ان کے درمیان میں کچھ لڑائی اس طریقے سے ہو چکی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کا جو ان کے جو جوہری سائنسدان تھے فخری زادہ، ان کو قتل کیا گیا، اور ایران نے اس کا بالکل الزام اسرائیل کے اوپر لگایا تھا۔ یہ اس قدر مشہور تھے کہ یہ ان کے تمام جوہری جو ان کے ہتھیار تھے، ان کے جوہری جتنے بھی ان کے جوہری توانائی کے حصول تھے اور جوہری معاملات تھے، ان کے یہ سارے فخری زادہ استعمال کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں ایک بڑا مشہور ہے کہ ان کو ایران کے بم کا باپ بھی کہا جاتا تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے ان کے بارے میں جو لائنز کوٹ کی ہیں کہ وہ ایران کے بم کا باپ بھی کہا جاتا تھا۔ اور دوسرا جو ان کے اسرائیل اور ایران کے درمیان میں جو لڑائی کا سبب بن سکتا ہے وہ ہے کہ یورینیم کی افسردگی والے پلانٹ پر اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، اور تب بھی اسرائیل کو ہی مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا ایران کی جانب سے۔ ایران نے بالکل کہا تھا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اپریل کے وسط میں حملہ ہوا تھا، تو یہ بھی ہم پر جو یہ ہمارے ملک پہ حملہ کیا گیا، یہ بھی اسرائیل کے موساد جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ان کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے تاکہ اسرائیل کو پتہ لگ جائے کہ ایران بالکل تحمل سے نہیں بیٹھے گا، وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ اس چیز کا بالکل بدلہ لے گا۔ ایک تو اپنے فخری زادہ جو کہ ان کا جوہری سائنسدان تھا، اور دوسرا جو انہوں نے ان کے یورینیم کی افسردگی والے پلانٹ پر جو انہوں نے حملہ کیا، وہ اس کا بالکل بدلہ لے گا۔ اب معاملات کچھ اس طریقے سے ہو چکے ہیں کہ اب جیسے ہی ابراہیم ریسی صدر بنے ہیں، ابراہیم ریسی کے صدر بننے کے بعد اب آج اتوار کے روز ویانا میں کنونشن ہوا۔ ویانا کنونشن کے درمیان میں فرانس، اٹلی اور برطانیہ ان کے جو وفود تھے، ان کے مالک کے وفود تھے، یہ وہاں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب جس قدر ممکن ہو سکے ایران کے اوپر جوہری معاہدے جو 2015 کے درمیان میں ایران اور ان 6 ممالک کے درمیان طے پایا تھا، اس پہ عمل درآمد کا وقت آ گیا ہے۔ حالانکہ یہ معاہدہ جو ہوا تھا یہ ابھی تک منسوخی کے طور پر چل رہا ہے، یعنی کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ جب اس کو پابندی لگائی گئی تھی، یہ معاہدہ ہوا تھا، تب ایران پہ پابندیاں لگا دی گئی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس معاہدے کو وقتی طور پر منسوخ کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کا ٹائم آ چکا ہے، اور نفتالی بیٹ نے اپنی گزشتہ روز تقاریر کے اندر انہوں نے بھی بالکل یہ کلیئر کٹ کہا ہے کہ اب ابراہیم ریسی کے صدر بننے کے بعد ایران کے جو جوہری معاہدہ ہے اس پر عالمی طاقتوں کو 6 ممالک کی عالمی طاقتیں اور ایران جن کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، ان کو اب سوچ بچار کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ معاہدہ کب ہوتا ہے اور اس معاہدے کے نتیجے میں آیا ایران پر کہ پابندیاں لگائی جاتی ہے کہ نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جو کیا ہوگا آئندہ۔ اب 2018 میں بھی آیت اللہ خامنئی نے بھی اسرائیل کو بڑے برے القابات میں یاز کیا۔ انہوں نے کہا اسرائیل ایک خطرناک اور مہلک کینسر قرار دیا ہے، کیونکہ آیت اللہ خامنئی کا ہی جو یہ دوست ہیں، جن کے بہت قریبی سمجھاتے ہیں، ابراہیم ریسی جو کہ صدر منتخب ہو چکے ہیں، یہ ان کے منتخب ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ایران اور اسرائیل کے درمیان جو اب تعلقات ہیں، یہ جو جنگ والے تعلقات ہیں اور یہ جنگ والی ہوا ہے، فضا ہے،
یہ اب بالکل تیار ہو چکی ہے۔ اب ان دونوں کے ملک کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بڑی گھمبیر صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ اب آنے والے وقتوں کے دوران اب ان میں ہوگا کیا، یہ اب تو وقت بتائے گا کہ ان کی جو معاملات ہیں اور کیا ہوگا۔ یہ جو حالیہ دنوں میں اسرائیل اور غزہ کے درمیان میں جو لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی میں بھی اگر تو حماس کو جس نے سہولیات، جس نے راکٹ فراہم کیے تھے، تو وہ صرف اور صرف ایران ہی تھا جس نے بیک بون پہ کھڑے ہو کے حماس کے مجاہدین کی مدد کی تھی اور ان کو اپنی طرف سے بالکل ساتھ ہونے کا یقین دلایا تھا۔ اس کی بنیاد کے اوپر ہی یہ حماس نے جو کہ اسرائیل کا مقابلہ کر کے ان کو ناکو چنے چبوائے اور ان سے ایک مختصر سے دورانیے کی جنگ کی اور ان کو جنگ بندی پر معاہدے کرنے پر ان کو مجبور کیا۔ یہ اسرائیل کی جو ساتھ جنگ تھی یہ صرف ایران کی وجہ سے ہی تھی، جو ایران نے حماس کی مدد کی تھی اور اس وجہ سے ہی تھی۔ لیکن اب نئے صدر ابراہیم رئیسی کے آنے کے بعد اب اسرائیل کے جو تباہی ہے وہ اب بہت قریب آ چکی ہے، کیونکہ یہ بہت سخت گیر ہے۔ اب یہاں پر اسرائیل تو چاہتا یہ تھا، کیونکہ یہ جو الیکشن جو ہوئے نا، اس الیکشن میں اسرائیل کا بھی ایک نمائندہ جو تھا وہ موجود تھا، وہ عبد الناصر تھا۔ عبد الناصر جو کہ انتہائی رائٹ ہینڈ کے مانے جاتے ہیں، کیونکہ رائٹ ہینڈڈ ہیں، اور وہ بڑے ہی مطلب آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پسندیدہ ہیں، اسرائیلیوں کے پسندیدہ ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے مطلب یہی چاہتے ہیں کہ مطلب معاملات مل جل کر حل ہونے چاہیے۔ اب ان کی جو طریقہ کار ہے یہ بڑے مشکل طریقے سے صدارتی انتخابات ہوئے ہیں۔ تقریباً 600 امیدواروں میں سے 7 لوگوں کا انتخاب ہوا، ان 7 لوگوں میں سے صرف ابراہیم رئیسی کا انتخاب ہوا ہے۔ حالانکہ کہ بہت سارے لوگوں نے اور امریکہ کی جانب سے بہت تنقید کی گئی تھی کہ ان میں جو یہ الیکشن ہوئے ہیں، یہ الیکشن میں عوام کا جو ٹرن آؤٹ ہے اس قدر اچھا نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ جو آیت اللہ خامنئی ہیں انہوں نے ہی اپنے جو قریبی ساتھی ابراہیم رئیسی کو کھڑا کیا اور ان کے متعلق ہی ایک اس طرح کا انہوں نے تیاری کی ہے کہ جو انتخابات کی تیاری کی گئی ہے وہ ان کو جتانے کے لیے ہی پراپر طور پر کی گئی ہے، اور اسی کے نتیجے کے اندر اسی ان کی تیاری کے نتیجے کے ابراہیم رئیسی آئے ہیں تاکہ وہ اپنے مقاصد کو، اپنے جوہری مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ بہت شکریہ۔